अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग इंशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर लाइव सेशन विद तैमूर अहमद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब का दीन की निस्बत से मिलना कबूल फरमाए और जो बात भी करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका हमें दुनिया और आखिरत में बेहतरीन फ़ायदा और अजर अता फरमाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, एज़ यूजुअल आप कहाँ से जॉइन इन कर रहे हैं मेंशन कर दें, और आप जब अपना मेंशन करते हैं तो आप अपनी लोकेशन ज़रूर मेंशन किया करें। एक आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ से जॉइन इन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप उससे थोड़ा सा एक यूँ समझ लीजिए कि जस्ट टू गेट एन आइडिया कि किन किन कंट्रीज़ में जो है लाइव जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो स्टैटिस्टिक्स में पता लग जाता है कि इस वक्त बहुत सारे कंट्रीज़ में लाइव सेशन सुना जाता है, बट इट ऑल्सो गिव्स यू एन आइडिया कि कौन लोग किन किन टाइम जोन से जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा जी, एक तो आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं मेंशन कर दो, और आज का टॉपिक भी मेंशन कर दिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सिस्टर रुबीना खिल जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अबू बकर मजीद, वालेकुम अस्सलाम। नदीम अहमद ज्वाइनिंग फ्रॉम यूएसए, वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, वेलकम टू द सेशन। ओके जी, तैयब लंबर, वालेकुम अस्सलाम। बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अली भट्ट, अबू अब्दुल्ला, अबरार खान, माशाल्लाह जी। अच्छा जी, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर। अबू बकर मजीद ज्वाइनिंग फ्रॉम इस्लामाबाद जी। तैयब फ्रॉम सऊदी जी, वेलकम टू द सेशन। आज का टॉपिक क्या है जी, मेंशन कर दिए कि आज हम किसी पर बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, जी सिस्टर फरा खान एज मेंशन, मैदान महशर में इज़्ज़त बख्शने वाले आमाल। जी बिल्कुल, आज का टॉपिक ये है कि हशर का जो मैदान होगा, उसमें जब इंसान पहुंचेंगे तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि असल जो कामयाबी और नाकामी का फ़ैसला होना है वहाँ पे होना है। तो कौन से ऐसे आमाल हैं जो कि वहाँ पे लोगों को इज़्ज़त बख्शेंगे, तो इंशाल्लाह उन आमाल के बारे में बात करेंगे। और बहुत से ऐसे आमाल होंगे जो हमें शायद पता हो, ऐन मुमकिन है कि हम उनके बारे में जानते हों। अगर जानते हैं तो हमारे लिए रिमाइंडर हो जाएगा, और अगर नहीं जानते तो इंशाअल्लाह ये है कि हमारे इल्म में आ जाएगी बात, ताकि हम तैयारी कर सकें। इसके साथ साथ ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने एक डिस्ट्रीब्यूटेड और स्कैटर्ड फॉर्म में सुनी होती हैं, कि कुछ चीज़ यहाँ से सुनी, कुछ चीज़ यहाँ से सुनी, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में एक जगह पे हमें नहीं पता लगती। तो मकसद इस सेशन का ये है कि उन आमाल को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाए, ताकि हम इंशाल्लाह इसकी लिस्ट भी बना लें और हमें पता हो कि वो क्या क्या चीज़ें जिन पर हमने फोकस करना है। आमाल काफ़ी सारे थे जो कि कुरान हदीस में जिनका जिक्र हुआ, लेकिन ये है कि उसको एक सेशन में कवर करना जो अगर मैं चाहता तो वो सेशन काफ़ी लंबा हो जाना था। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि उसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। आज हम पार्ट 1 करेंगे, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग 9 आमाल के बारे में जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिनका तज़किरा जो है वो अहादीस के अंदर आया है। इंशाल्लाह जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया में अगर हम अपनी लाइफ के बारे में एनालिसिस करें, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके वालिदैन जो है उसके लिए कोई ना कोई प्लान रखते हैं कि हमने अपने बच्चे को क्या बनाना है, उसको एजुकेशन क्या देनी है, उसको मेडिकल की फील्ड में भेजना है, उसको इंजीनियरिंग की फील्ड में भेजना है, या उसको हमने बिज़नेस की साइड पे लेके जाना है, आईटी की साइड पे लेके जाना है। तो वालिदैन का एक प्लान होता है। इसी तरीके से जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है और ख़ुद होश संभालता है, तो वो भी एक प्लानिंग शुरू कर देता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स का प्लान होता है, बहुत से बच्चे जो हैं उसी को फॉलो करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे अपना एक प्लान करते हैं, कि उनकी अपनी चॉइस होती है कि नहीं, वालिदैन चाहते थे कि इंजीनियर बने, बच्चा कहता नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, तो अपने ट्रैक पे चला जाता है। लेकिन बहरहाल जो भी प्लान होता है, उस प्लान के बारे में अगर हम देखें तो एक ज़हन में कुछ आइडिया होता है कि मुझे बनना क्या है। फिर उस प्लान को हासिल करने के लिए या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसके पास कुछ एक्शन प्लान होता है, या कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनका करना लाजमी होता है। अगर डॉक्टर बनना है तो फिर उसको पता है कि मुझे कितने साल स्टडी करनी है, कौन कौन सी मुझे प्री मेडिकल में जाना है, प्री मेडिकल में मुझे इतने मार्क्स लेने हैं ताकि मैं किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर जब मैं एडमिशन ले सकूं।
اچھا وہاں پہ مجھے پھر ان اتنے سال جو ہے اسٹڈی کرنا ہے، پھر مجھے آگے اسپیشلائزیشن کے لیے اس ٹریک میں جانا ہے، اسپیشلائزیشن مجھے لوکل کرنی ہے، کسی انٹرنیشنل کنٹری میں جا کے کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کرنی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ پلان ہوتا ہے، اور اس پلان کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ محنت بھی ہوتی ہے. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ دن رات محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں ایگزامز بھی دیتے ہیں، اور بہت ساری قربانی بھی ہوتی ہے. کبھی ٹائم قربان کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، کبھی اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ایک بہت سے ایونٹس آتے ہیں، فنکشنز آتے ہیں، ان کی قربانی ہوتی ہے. لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اچیو کرنا صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف خواہش کی بنیاد پہ یا دعاؤں کی بنیاد پہ یا امید کی بنیاد کے اوپر کوئی انسان ڈاکٹر بن سکے. صرف خواہش سے، دعا سے اور امید سے ڈاکٹر نہیں بنا جا سکتا، بلکہ خواہش بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں اور کروانی ہیں، امید بھی رکھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محنت لازمی شرط ہے. کوئی دنیا کا انسان اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا کہ محنت کے بغیر ہم یہ سب چیزیں حاصل نہیں کر سکتے. لیکن انفارچونیٹ سی بات یہ ہے کہ جب ہم آخرت کی کامیابی کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں میدان محشر میں جو ہے وہ پہنچنا ہے، وہاں پہ کچھ ہم ایسے دنیا میں ہوتے ہوئے ایسے اعمال کر کے جائیں تاکہ ہم اس میں کامیاب ہوں. اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ میدان محشر میں کامیاب ہونے کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے، تو پہلی بات ہمارے پاس پلان ہی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ پلان کا تعلق ہوتا ہے نالج کے ساتھ، علم کے ساتھ. جب علم ہی نہیں ہوگا تو پلاننگ کیسے ہوگی؟ اگر یہ والا سٹیپ ہم اچیو کر لیتے ہیں، علم ہے، پتہ لگ گیا کہ ہاں بھئی یہ چیزیں کرنی ہیں جن کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہم کیا کہتے ہیں؟ بس جی میری بڑی خواہش ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، بس مجھے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا، بس آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے. تو جب آخرت میں کامیابی کی بات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خواہشات، امید اور دعائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس انہی چیزوں سے سہارا لے لو، محنت نہ کریں. تو یاد رکھیں جس طریقے سے دنیا میں ایک چھوٹی سی ڈگری، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر، چھوٹی سے اعتبار سے کہ وہ آخرت کے اعتبار سے اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک معمولی حقیر سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے 16 سال 18 سال کی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنت جیسی اعلیٰ چیز جو ہے وہ بغیر محنت کے مل جائے گی؟ تو پہلی چیز ہمیں اپنے ذہنوں میں سے یہ چیز کلیئر کرنی چاہیے کہ اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے، اور آخرت میں کامیابی اگر چاہیے ہے تو صرف دعاؤں سے، خواہشات سے اور امید سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اعمال اور ایکشن پلان کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ النمل کی آیت نمبر 89 میں فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. جو شخص بھی اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ اس دن اگر تم بھلائی لے کے آؤ گے تو اللہ تمہیں صرف اتنا نہیں دے گا جتنی تم لے کے آؤ گے، بلکہ اس سے کئی زیادہ گنا زیادہ دے گا تمہیں. اس بھلائی سے بڑھ کے اللہ تمہیں عطا کرے گا. لیکن کیا پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ لے کے جانا ہے، خالی ہاتھ مت پہنچ جانا، خالی امیدیں اور خالی خواہشات اور خالی دعائیں لے کے مت پہنچ جانا، بلکہ کچھ نہ کچھ بھلائی، یعنی کچھ نیک اعمال، عمل صالح، کوئی ایکشن پلان بھی، کچھ ایکشنز بھی جو وہ لے کے جانے ہیں. تو پہلی چیز یہ پتہ لگی. دوسری چیز کیا پتہ لگی کہ وہاں پہ جو ہے وہ پھر ایسے لوگ جو کہ نیک اعمال والے ہوں گے اور جو بھلائی کر کے دنیا سے جائیں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ گھبراہٹ سے بھی بچائے گا. تو یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ میدان محشر میں اگر عزت چاہیے، عافیت چاہیے ہے، اللہ کی رحمت چاہیے ہے، اللہ کی بخشش چاہیے ہے، کامیابی چاہیے ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، اپنے میزان کے اندر جو ہے وہ جو نیکیوں والا پلڑا بھاری چاہیے ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے صرف خواہشات، دعائیں اور امیدیں کافی نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں اعمال کر کے جانا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ اعمال بھی بتا دیے کہ کیا ایسے اعمال تم کرو گے جن کے کرنے کی وجہ سے تمہیں میدان محشر میں جو ہے وہ عافیت ملے گی، عزت ملے گی، بہتر مقام ملے گا. اور
آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ بتاتا اور ہمیں صرف ہم پہ چھوڑ دیا بھائی کچھ ایسے اعمال کر کے آنا ہے کہ تم قیامت والے دن جو ہے نا وہ کامیاب ہو جاؤ، تو ہر انسان اپنی سوچ سے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے کوشش، کیونکہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے، کوئی چوائس ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے میدان محشر میں تو پہنچنا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ابھی کچھ لوگ چلیں جائیں گے، کچھ کو چھوڑ دیں گے، جن کو ڈر لگتا ہے وہ نہ آئے۔ مطلب یہ کوئی ہارر مووی کی طرح تھوڑی ہے کہ اچھا جی ہارر مووی دیکھنے، جن کے دل کمزور ہیں وہ اس مووی کو مت دیکھیں۔ یہ وہ ہارر ڈے ہے جس کو ہر انسان نے دیکھنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، متقین بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، منافقین بھی ہوں گے۔ ہر طرح کا انسان اس میدان میں پہنچے گا۔ اس دن کی ہولناکی ہر انسان نے دیکھنی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دن جب وہاں پہنچے تو ہم ایسے اعمال لے کے جائیں تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن عزت عطا فرمائے گا اور عافیت کے ساتھ ان لوگوں کو جو ہے وہ اس دن کی ہولناکی سے بچائے گا۔ اعمال جو ہیں آج ہم انشاءاللہ 9 اعمال کے بارے میں بات کریں گے، اور ان اعمال میں ظاہر ہے وہ اعمال ہیں جو کہ احادیث میں آئے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ پہلی حدیث جو کہ بڑی معروف حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 طرح کے لوگوں کا ذکر ایک ہی حدیث میں کیا۔ بہت ہی اچھی حدیث، بہت اس اعتبار سے بہترین حدیث ہے کہ اس میں بہت کلیئرلی ہمیں بہت سارے اعمال جو ہیں جن کا تذکرہ ہے وہ اس حدیث کے اندر، اور ایک ہی جگہ پہ 7 اعمال کا ذکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ موجود نہیں ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلا کون ہے؟ انصاف کرنے والا حکمران۔ پہلا شخص وہ ہے جو انصاف کرنے والا حکمران ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو دنیا میں کسی نہ کسی فارم میں لیڈرشپ پوزیشن دی تھی، چاہے وہ کسی ملک کا حکمران تھا، چاہے وہ کسی شہر کا لیڈر تھا، چاہے وہ کسی ایک کمیونٹی کا لیڈر تھا، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن کے اندر لیڈرشپ پوزیشن میں تھا، چاہے وہ شخص اپنے گھر کے اندر قوام کے طور کے اوپر ایک لیڈر تھا، چاہے وہ عورت جو اپنے گھر کے معاملات میں لیڈر ہوتی ہے۔ جو شخص بھی کسی نہ کسی فارم میں کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا وہ لیڈر ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص، یہ نہیں کہ ہر حکمران جو ہوگا وہ قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ بڑی سخت کنڈیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ وہ کنڈیشن کیا ہے کہ انصاف کرنے والا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ جو وہ لیڈرشپ پوزیشن کے لیے بالکل پاگل ہوئے ہوتے ہیں، ایک جنون کی کیفیت ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے ایسی پوزیشن پہ چلا جاؤں کہ میرے نیچے بہت سارے لوگ کام کرتے ہوں، مجھے سلام ہو، مجھے سلوٹ ملے، میرا پروٹوکول ہو، میری باتوں پہ اور یس سر ہو۔ مطلب اتنی زیادہ اس چیز کی طلب اور خواہش ہے کہ ہم اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ کیا ہیں، وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جائز طریقہ ہے یا ناجائز طریقہ۔ اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینی پڑے، کسی کا حق مارنا پڑے، کسی کو نیچا کرنا پڑے، کسی کے لیے نقصان کرنا پڑے، کسی کی عزت سے کھیلنا پڑے، وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے، بس مجھے دنیا میں کسی طریقے سے کرسی مل جائے، یعنی یہ پوزیشن مل جائے۔ لیکن وہ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ اگر وہ انصاف سے کام نہیں لیں گے تو قیامت والے دن بڑا سخت جو ہے ان کو حساب دینا پڑے گا۔ کیونکہ صحابہ جو تھے وہ اس چیز سے دور بھاگا کرتے تھے۔ بہت سے ایسے صحابہ تھے جب ان کو لیڈرشپ پوزیشنز آفر ہوئیں، انہوں نے اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لیڈرشپ پوزیشن جو ہے وہ اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور یہ بڑا مزہ تو بڑا آتا ہے کہ لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایک شخص کا جو انسان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ڈیسیژن کرنا ہے تو میک شور کرنا ہے کہ میری جو پبلک ہے، اگر کوئی بڑا حکمران ہے تو ایسے میں کام کروں، ایسے فیصلے کروں کہ انصاف والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ غریب کے لیے الگ قانون چل رہا ہے اور امیر کے لیے الگ قانون چل رہا ہے، اور غریب کا بچہ اگر جو ہے وہ گاڑی کے نیچے کسی امیر کا بچہ جو ہے وہ اپنی گاڑی کے نیچے کسی غریب کے بچے کو روند کے چلا جائے اور وہ مر جائے، لیکن امیر کا بچہ ہے چونکہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر غریب کا بچہ کسی امیر کے بچے کو صرف تھپڑ بھی مار دے تو اس کو اٹھا کے ایسی جگہ پہ پھینک دیا جائے جہاں پہ اس کا پتہ بھی نہیں لگتا۔ یہ ناانصافی ہے، اور یہ وہ ناانصافی ہے جو انسان اب اس پوزیشن میں رہتے ہوئے اس ناانصافی کو دور کر سکتا تھا، جس کی رسپانسبلٹی تھی، کیونکہ ہر عہدے کے ساتھ رسپانسبلٹی آتی ہے اور ہر رسپانسبلٹی کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے۔
اور ہر اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں دنیا میں سوال ہو نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو منصف ہے وہ قیامت والے دن اپنے ہر بندے کو اس کو انصاف دلا کے رہے گا، چاہے اس کو دنیا میں انصاف ملا ہو یا نہ ملا ہو۔ تو یاد رکھیں کہ پہلی چیز کیا ہے کہ ہم جس پوزیشن میں بھی ہوں، ہمیں میک شور کرنا ہے کہ ہمیں انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اس اپنی پوزیشن کی رسپانسبلٹی کو پورا کرنا ہے، تاکہ قیامت والے دن ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ دوسری کیٹیگری کیا ہے یا دوسرا عمل کیا ہے؟ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور بچپن سے لے کے موت تک کا جو سارا سفر ہوتا ہے وہ ایک ایک لمحہ ہم اگر اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دیں تب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کیا کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو حساب کتاب کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ رکھا وہ کب سے رکھا کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے، وہاں سے لے کے مرتے دم تک جو ہے وہ انسان کے جو وہ اس کا حساب ہوا، کہ وہ وقت کہ جب وہ بالغ ہوا تھا اس وقت سے لے کے جب موت آئی تھی اس کے درمیان اس نے فرائض پورے کیے کہ نہیں پورے کیے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو نہیں پکڑ رہا ہے، جوان ہو، بوڑھا ہو، مڈل ایجڈ ہو، بالکل نوجوان ہو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی چوائس کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص نماز نہ پڑھتا ہو تو اچانک فرشتے آ جائیں اس کو اٹھا کے جو ہے وہ لے جائیں، بھی تم نے نماز نہیں پڑھتی، چلو بھائی جیل میں چلو۔ کبھی ایسا ہو کہ آج تم نے ایک روزہ چھوڑا تھا تو روزہ چھوڑنے کے سلسلے میں اب اگلے 3 دن کا تمہارا کھانا بند ہو گیا۔ اللہ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، مشرک بھی کھا رہے ہیں، دہریے بھی کھا رہے ہیں، منافقین بھی کھا رہے ہیں، مومنین بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام ایسا رکھا ہے کہ اللہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا، چاہے وہ اللہ کا فرما بردار ہو چاہے وہ اللہ کا نافرمان ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی بنیادی ضروریات کے حساب سے جو کچھ دینا ہے وہ اللہ سب کو دیتا رہتا ہے، لیکن یہ چوائس اللہ نے دی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو جوانی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ اب تمہارے پاس چوائس ہے، تم نے اپنی جوانی گانے سننے میں گزارنی ہے، موویز دیکھنے میں گزارنی ہے، فیک ہیروز اور سیلیبریٹیز کو فالو کر کے آئیڈیلائز کرنا ہے، اب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ میں گزارنی ہے، حرام کانٹینٹ دیکھنے میں گزارنی ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو تمہارے پاس چوائس ہے۔ دوسری چوائس کیا ہے؟ اپنی اس جوانی کو، اپنے اس کلائمیکس کو، جب تمہارے پاس انرجی ہے، جب تمہارے پاس جو ہے وہ آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہے، جب تمہارے پاس طاقت ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، رسپانسبلٹی تمہارے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم اپنی اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، یہ تمہاری اپنی چوائس ہے۔ لیکن جو شخص بھی، جو نوجوان اپنی زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں گزارے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو بہت سارے ینگسٹرز ہیں ہمارے چینل جو سننے والے ہیں، اس میں جب اسٹیٹسٹک دیتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میجورٹی جو لسنرز ہیں وہ ینگسٹرز ہیں، جوان ہیں۔ تو آپ سب کو میں کہتا ہوں کہ دیٹس این اپرچونٹی فار یو کہ اپنی اس جوانی کو اللہ کے اطاعت میں لگائیں، اپنے فرائض پورے رکھیں، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، یہی اللہ کی بندگی ہے، اور اسی پہ فوکس کریں۔ تھوڑا سا وقت ہے، گزر ہی جائے گا، نماز پڑھیں گے تب بھی گزر جائے گا، نہیں پڑھیں گے تب بھی گزر جائے گا، اللہ کی فرمانبرداری کریں گے تب بھی گزر جائے گا، نافرمانی کریں گے تب بھی گزر جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو یاد رکھیں کہ یہ وقت آپ کے پاس واپس ہاتھ میں نہیں آنے والا۔ پھر 50 سال کی زندگی جب انسان کی ہو جاتی ہے، 50 سال ایج ہو جاتی ہے، اس وقت بیٹھ کے پھر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ریگریٹ کرتے ہیں کہ کاش ہم لوگوں نے جوانی میں نمازیں پڑھ لی ہوتی، کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا۔ اس وقت جتنا مرضی بڑا کاش ہو اور جتنی مرضی زور سے آپ کاش کہیں، وہ وقت جو گزرا اس کا ایک لمحہ بھی واپس نہیں ملے گا۔ سو ٹیک دیٹ اپرچونٹی کہ اللہ نے آپ کو ابھی جوانی دی ہے تو اس جوانی کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی میں لگائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرش کا سایہ نصیب کرے۔ تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہا ہے۔ مسجد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہوں میں سے ہے، کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ جگہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ مساجد ہیں۔ اللہ کا گھر بھی ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ لوگ ان مساجد میں جا کے اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کی جگہ اللہ کے تذکرہ ہوتا ہے۔ تو
تو اللہ کی فیوریٹ جگہوں میں سے مسجد ہے. تو جو شخص مسجد میں جس کا دل اٹکا رہے، یعنی وہ ایک نماز پڑھتا ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد جب دوسری نماز کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے تو اس کا دماغ اور دل کیا ہے، مسجد کی طرف اٹکا رہتا ہے کہ جب اذان ہوگی میں نماز پڑھنے جاؤں گا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ وہ جب مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں جانا اس کو پسند ہے بجائے اس کے کہ مسجد کے علاوہ باقی جگہوں کے اندر جانے کی نسبت. مسجد میں جانا اس کے دل کے اندر جو ہوتا ہے خوشی سے جاتا ہے. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہی از ویٹنگ ٹو گو ٹو دا مسجد، کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ کب وقت ہو میں مسجد میں جاؤں. اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں جب جاتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ صرف نماز نہیں پڑھتا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ اس مسجد کو آباد کروں، اس کے علاوہ جو ایکسٹرا اعمال ہیں ان کے اندر بھی مسجد میں وقت گزاروں. اگر درس ہو رہا ہے تو میں درس میں بیٹھوں، اگر تھوڑا وقت مل گیا تو میں ذکر کر لوں. تو جہاں پہ جو بھی اپرچونٹی ملے کہ کسی طریقے سے میں اس مسجد میں زیادہ زیادہ وقت گزاروں. جس شخص کے دل میں مسجد کی محبت ہوتی ہے اور دل اس کا مسجد کی طرف اٹکا رہتا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. پانچویں جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے کہ وہ مرد جسے اونچے خاندان کی حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے اس کو چھوڑ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے جو فتنہ ہے وہ مال ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے لیے جو فتنہ ہے وہ عورت ہے. اور یہاں پہ اس حدیث میں ایک جو ہے وہ چیز جو مینشن ہے بڑی غور کرنے والی ہے. وہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ نہیں مینشن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی مرد کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، کیونکہ عین ممکن ہے کہ جو گناہ کی دعوت دینے والی عورت ہو سکتا ہے وہ خوبصورت نہ ہو سکتا ہے اس کو مقام نہ ہو سکتا ہے وہ بات چیت کرنے میں بالکل ہی بے ڈھنگی ہو، مطلب اس کے اندر اٹریکشن ہی کوئی نہیں ہے. تو ایسی عورت اگر دعوت دے اور انسان نہ کر دے تو بندہ کہتا ہے بیٹا بڑا کمال تم نے کیا، تو یہ تو ویسے بھی کوئی اس میں اٹریکشن نہیں تھی، تم نے نہ کر دی تو کیا کمال کیا. اصل ٹیسٹ اس وقت ہوتا ہے کہ جب حدیث کے مطابق کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا خاندان بھی بڑا اعلیٰ ہے اور وہ حسین و جمیل ہے. یہ وہ کمبینیشن ہوتا ہے جس کو ریزسٹ کرنا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں فالٹر کر جاتے ہیں. اور ٹیسٹ بھی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اتنی اسٹرانگ ٹیمپٹیشن ہے اور آگے بڑھنے والا مرد نہیں ہے بلکہ وہ عورت خود دعوت دے رہی ہے. اس صورت میں مرد اس کو کہہ دے نہیں میں تمہارے ساتھ حرام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کس لیے؟ ہم امتحان کے لیے آئے ہیں. ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے. اللہ کسی کو مال کے ذریعے آزماتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو شہرت کے ذریعے آزماتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے کے آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کے آزماتا ہے، کسی کو اولاد نہ دے کے آزماتا ہے. کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی عورتوں کو مردوں کے ذریعے آزماتا ہے. یہ ساری آزمائشیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ پھر اللہ چیک کرتا ہے کہ میرا کون سا بندہ جو ہے ان تمام آزمائشوں میں جب ٹیسٹ میں ڈالا گیا تو اس میں اس نے کس چیز کی طرف جو ہے وہ اس کی چوائس کیا تھی، اس نے یہ پاس ہوا یا فیل ہو گیا. اگر تو اس نے اپنے آپ کو صرف حلال پہ ریسٹرکٹ کیا، اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جائز بھی کی ہیں. مال کمانا اللہ نے حرام نہیں کیا کہ مال کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن کنڈیشن کیا رکھ گئی؟ ہاں مال کماؤ لیکن حلال طریقے سے. مال خرچ کرنا ہے تمہیں، کچھ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں لے لو، لیکن کیا؟ حلال چیزوں کے اوپر خرچ کرو. اسی طریقے سے جو ہے وہ مردوں کے اندر اٹریکشن عورتوں کے لیے اور عورتوں کے اندر اٹریکشن مردوں کے لیے رکھی. تو یہ نہیں کہا کہ تم اب ایک دوسرے کے بالکل قریب نہیں آستے. ہاں ٹھیک ہے، تمہیں اگر ہے تو نکاح کرو، نکاح کے بعد تمہاری اپنی خواہش پوری کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر خواہشات رکھی، پھر ان خواہشات کو پورا کرنے کا ایک حلال طریقہ بھی بتایا. تو حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا اس کی اجازت ہے، لیکن ٹیسٹ اس وقت ہے. اور یہ جو اس حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے، گناہ کی دعوت دی تو اس شخص نے کیا کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس نے گناہ نہیں کیا. تو ایسا شخص بھی کیا ہوگا؟ قیامت والے دن جو ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اچھا جی، 5 ہوگی. چھٹی چیز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
وہ شخص جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگا. یعنی اس نے اللہ کی راہ میں جو صدقہ دیا اتنا چھپ کے دیا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں لگا کہ اس شخص نے جو ہے وہ صدقہ کیا ہے. صدقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے کہ آپ پہ فرض نہیں ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کریں. آپ کو پتہ لگا کہ کوئی فلاں شخص ہے اس کے گھر کے اندر کھانا نہیں ہے تو آپ نے اس کے گھر میں کھانا پہنچا دیا. آپ کو یہ پتہ لگا کہ کسی کے کوئی بیمار ہے تو اس کو بیماری کے لیے پیسے چاہیے، آپ نے پیسے دے دیے. یہ کیا نفلی چیزیں ہیں، یہ انسان جو ہے اس پہ انسانوں پہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ ہائیلی ریکمینڈڈ اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے باقی مسلمان، یہاں تک کہ نہ صرف مسلمان بلکہ انسانوں سے، جب وہ کسی انسان کو بھی مشکل میں دیکھتا ہے تو ایک ایمان والا اس کی ہر ممکن مدد کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں کوئی ایسا کام کروں کہ یہ جس مشکل سے گزر رہا ہے میں اس کی مشکل کو آسان کرنے کا ذریعہ بن جاؤں، کیونکہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے یہ ہے. تو صدقہ کرنا جو حالانکہ نفلی عبادت ہے، لیکن اس کے اندر بھی کیا ہے، اگر دیکھیں تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اجازت دی ہے کہ چاہے تم اعلانیہ طور پہ دو یا چھپ کے دو، یعنی خفیہ طور پہ کہ بغیر کسی کو بتائے ہوئے، یہ دونوں آپشنز اویلیبل ہیں. لیکن اس میں کیا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاص کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ اس میں مقصد چاہے ہم بغیر کسی کو بتائے دیں یا کبھی اگر اعلانیہ طور پہ دینا پڑے، دونوں صورتوں کے اندر ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نیت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اور یہاں پہ بھی چھپ کے مطلب یہ ہے کہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ خالصتاً اس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا، کہ یہ معاملہ جو ہے میں نے جو کسی کی مدد کیا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہوتا ہے کہ جو اعمال میں اخلاص اختیار کرے، چاہے وہ چھوٹا عمل بھی ہو، لیکن اگر عمل بہت بڑا ہوگا اور اس میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوگی تو بڑے سے بڑا عمل جو ہے اللہ کے ہاں وہ مردود ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ چھٹی کیٹیگری کیا ہے کہ جو شخص دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ لگے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی آپ صدقہ کرتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں صرف اور صرف آپ کو پتا اور اللہ کو پتا ہو، اس کے علاوہ کسی اور کو پتا نہیں ہو. تو کوئی کیٹیگری اپنی جو ہے وہ ایسی ضرور رکھیں انشاءاللہ. 7واں وہ شخص، حدیث میں کیا آتا ہے کہ 7واں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یاد رکھیے کہ ہم ظاہری طور پہ جیسے مرضی حلیے بنا لیں، داڑیاں لمبی کر لیں، شلوار کرتا پہنے رکھیں، سر پہ امامہ باندھ لیں، ٹخنے سے جو ہے وہ شلوار اوپر ہو جائے، خواتین جو ہیں وہ عبایا پہن لیں اور چہرہ بالکل کور کر لیں، جو بھی ظاہری علامات ہیں کسی ایمان والے کی وہ ساری کی ساری بھی ہم اپنا لیں، لیکن اگر دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت نہیں ہے اور اخلاص نہیں ہے تو انسان کبھی بھی اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہی اس وقت ہیں کہ جو شخص اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوتا ہے، جس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں، جس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت والے دن میں ناکام نہ ہو جاؤں. جو شخص بھی ان تمام فیلنگز کو اپنے اندر کیری کرتا ہے تو وہ جب اللہ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کی آنکھوں سے کیا ہوتا ہے، وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک آنسو جو ہے تو ہم دنیا میں اللہ کو یاد کر کے بہاتے ہیں، یہ قیامت والے دن انسان کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا. کیونکہ ایک حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ 2 آنسو ایسے ہیں کہ جن کے بہنے والوں پہ اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اور ان میں سے ایک آنسو کیا ہے کہ جو اللہ کو یاد کر کے نکلے. تو جس شخص کی آنکھوں سے اللہ کو یاد کر کے آنسو نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جہنم کو بھی حرام کر دیتا ہے. لیکن مقصد کیا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت اور ڈر اتنا زیادہ ہوگا وہ اسی کی آنکھ سے آنسو نکلے گا. تو جب وہ اللہ کو یاد کر کے آنسو نکال رہا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرے گا، وہ اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے گا. کیونکہ جو اتنی محبت کرتا ہو اللہ سے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طرف تو رات میں اللہ کو سوچ سوچ کے روتا بھی ہو
اور پھر سارا دن اٹھ کے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہوں. ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں ٹیمپرری فیز آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہیں پہ غلطی ہو گئی، کسی دن جو ہے وہ انسان غفلت میں تھا، کوئی ایسا ماحول ملا، کچھ ایسا انوائرمنٹ میں چلا گیا، کسی ایسی کمپنی میں چلا گیا جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ غلطی ہو، گناہ ہو گیا. لیکن وہ بھی کیا ہوا، فوراً ایمان والے کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیتا ہے. اور یہ کیا ہے کہ پھر یہ وہ شخص ہے جو رات کو یا کسی وقت بھی جب وہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ جو نصیب کرے گا. 7 اعمال یہ ایک حدیث میں ہو گئے. اس کے بعد 8واں عمل کیا ہے کہ جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اس میں سے کچھ معاف کر دے. یعنی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اس کے قرض میں سے کچھ چھوڑ دے، اسے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا. آپ کو اللہ نے مال دیا تھا، آپ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے آپ سے قرض مانگا کہ بھی مجھے 20,000 روپیہ چاہیے، آپ مجھے دے دیجئے مثال کے طور پہ، میں آپ کو 2 مہینے بعد جو ہے نا واپس کر دوں گا. آپ نے دے دیا، ٹھیک ہے. اب 2 مہینے گزرے تو ایز پر دا کمٹمنٹ اس کو واپس کرنا تھا، لیکن وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آپ کو میں نے بتانا تھا کہ میرے ایک اور خرچہ ایسا آ گیا کہ میرا وہ پیسے نہیں ہو سکے، تو آپ مجھے جو ہے نا 1 مہینہ اور دے دیں، میں آپ کو 1 مہینے بعد دے دوں گا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دے لو. 1 مہینہ گزرا، وہ بھول گیا، 3 مہینے ہو گئے، تیسرے کے بعد چوتھا مہینہ آ گیا، آپ کو پتہ اس نے واپس کرنا تھا، آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں. اب وہ کیا ہو رہا ہے، وہ مہلت مانگے جا رہے ہیں، آپ مہلت دیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز کیا ہے، آپ کو ریئلائز ہوا کہ نہیں بھئی یہ اس کے تو حالات بڑے خراب ہیں، یہ تو 20,000 دینا کیا، تو اس کی تو ہر مہینے کی تنخواہی 20,000 ہے اور اس میں گزارا ہی نہیں ہوتا، تو وہاں سے یہ سیونگ کر کے مجھے 20,000 واپس کہاں سے کرے گا. آپ کیا کریں، آپ کہیں جی چلو ٹھیک ہے تم 20 نہیں دے سکتے تو مجھے 10,000 واپس کر دینا. 10,000 کیا آپ نے چھوڑ دیے. اب یہ 2 کام جس نے کیے کہ ایک تو مقروض کو مہلت دی یا اس میں سے کچھ پیسے چھوڑ دیے، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اور اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک چیز کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا. اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے اور اللہ جس چیز پہ راضی ہوتا ہے، آپ کو اللہ نے مال دیا تھا اور آپ نے مشکل میں اس کی مدد کی. بہت مطلب قرض کا جو کانسیپٹ یہ ہے نا کہ ایک تو پروفیشنل قرض پہ لے کے بھاگنے والے ہوتے ہیں نا، لوگ بھی ہوتے ہیں اور کمپنیاں بھی ہوتی ہیں، لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے اور 2 نمبری کے چکر میں لے کے بھاگ گئے. میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن میجورٹی کیسز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ قرض انسان اس وقت لیتا ہے جب اس کے پاس اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، کسی سے وقتی طور پہ جسے ہم کہتے ہیں ادھار لے لیتا ہے، قرض لے لیتے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے میں واپس کر دوں گا. تو مشکل میں تھا تبھی آپ کے پاس آیا، تو پہلی چیز آپ نے کیا کی کہ اس مشکل میں آپ نے اس کی مدد کی. چلو ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ ذہن میں رکھا کہ یہ جو مال اللہ نے مجھے دیے سارا میرا نہیں ہے، مجھے یہ مال جو ملا ہے اس میں سے میں نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس مال کے ذریعے سے میں اپنے ارد گرد میں جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، جس فارم میں بھی فائدہ پہنچا سکتا ہوں، مجھے یہ کرنا ہے. اگر کسی کو انویسٹمنٹ کر کے میں اس کے ساتھ ورکنگ کر کے میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، میں یہ کروں گا. اگر میں کسی کو قرض دے کے فائدہ پہنچا سکتا ہوں، ٹھیک ہے میں یہ دے دوں گا. اگر کسی کو میں صرف صدقہ دے کے فائدہ پہنچا سکتا ہوں، میں صدقہ بھی کروں گا. ایمان والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ریسورسز دیے ہوتے ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ سے زندگی گزارتا ہے کہ مجھے اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے میں اپنی ہر چیز کو یوز کرتے ہوئے جتنے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہوں میں پہنچاؤں گا، تاکہ جب میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ مجھ سے جب میری جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرے تو میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ یہ تو نے مجھے دی تھی چیز، میں نے یہ چیز بھی تیری رضا کی خاطر تیرے مخلوق کے اوپر میں نے اس کو خرچ کیا. تو نے مجھے مال دیا تھا میں نے مال لگایا، تو نے مجھے سکل دیا تھا میں نے سکل لگایا، تو نے مجھے وقت دیا تھا میں نے وقت لگایا، تو نے مجھے بات کرنے کی کمیونیکیشن سکلز دیے تھے میں نے اس کو استعمال کیا. جو بھی تو نے مجھے دنیا میں عطا کیا تھا وہ سب تیرا فضل تھا، تیری عطا تھی. میں نے ہر فارم میں ہر ممکن جگہ کے اوپر جہاں چاہے بھی میں لوگوں کی ہیلپ کر سکتا تھا میں نے کی،
اور میں آج تیرے سامنے کھڑا ہوں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہو جائے گا جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر طریقے سے لوگوں کی مدد کروں گا. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں, میں کہتا ہوں کہ ایک تو اس میں کام یہ کیا کریں, زیادہ نہیں دے سکتے نا, اپنے مال میں سے جتنا آسانی سے دے سکتے ہیں نا کسی کو دے دیا کریں قرض, اور یہ وہ قرض دیا کریں جس کے بارے میں دینے کے بعد آپ اپنے دل و دماغ سے نکال دیں کہ میں نے واپس لینا ہے, جسٹ فارگیٹ اباؤٹ اٹ, دینے کے بعد بھول جائیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ قرض جو آپ کسی کو دیں گے ہر روز آپ کو اس کا صدقے کے برابر اجر ملتا رہے گا, ہر روز آپ کو صدقے کے برابر اجر ملتا رہے گا اس قرض کے بدلے میں جو آپ نے کسی کو دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے, میں تو یہ پسند کروں گا نا کہ جب تک واپس نہ آئے, میرے لیے تو زیادہ اچھی بات ہے, کیونکہ یہ تو میرا ایک قسم کا انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھل گیا کہ جس میں آخرت کے اندر, یہ دنیا کا نہیں آخرت کا انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے, کہ جس میں ہر روز میں نے ایک انویسٹمنٹ کی تھی 10,000 روپے کی, میں نے کسی کو دے دیا قرض, اب میں واپس نہیں لے رہا, ہر روز 10,000 کے برابر میرے نام اعمال میں صدقہ لکھا جا رہا ہے. تو اس میں کیا مسئلہ, 10,000 روپیہ کیا بڑی بات ہے, ٹھیک ہے جن کے لیے ہے میں ان کی نہیں بات نہیں کر, لیکن بہت سے ایسے لوگ ان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. تو جتنا بھی دے سکتے ہیں آسانی سے, ایک کچھ قرضہ آپ کی لائف میں ایسا ہونا چاہیے جو دے کے آپ بھول جائیں, تاکہ مرتے دم تک آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر جو ہے وہ ہر روز لکھا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو دیا تھا, اگر سب سے سارے پیسے لے لیتے تو کسی ایک کو اس میں سے کچھ معاف بھی کر دیجیے گا, چلیں ٹھیک ہے جی آپ اس میں سے آپ کو جو ہے وہ پورا نہیں دے سکتے, آپ تھوڑا کم کر کے اتنا دے دیں. دو چیزیں کر لیں تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. 9واں عمل کیا ہے جو کہ حدیث میں آتا ہے, جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا, جس شخص کو جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا, وہ ہے اچھے اخلاق. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عزیز اور قیامت والے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا. ہم سب کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دے, قیامت والے دن ہم آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے قریب ہوں, اور یہ قرب ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے, ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. لیکن ذرا غور کریں, یہ جو شرط بتائی جا رہی ہے, ہم میں سے اکثریت مسلمانوں کی اس شرط کے اوپر پورا نہیں اترتی. آپ نے فرمایا کہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا. یہ نمازیں پڑھتے ہو, تہجد ادا کرتے ہو, صدقہ کرتے ہو, سب اپنی جگہ پہ, ان کا اجر اپنی جگہ پہ ہے, لیکن تمہیں اگر قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے ہے تو تمہیں اپنے اخلاق کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. کبھی اخلاق والا, گندے اخلاق والا, گالی گلوچ کرنے والا, جھگڑا کرنے والا, لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والا, لوگوں پہ طنز و تنقید کرنے والا, ہر بات پہ منہ بنانے والا, ہر ایک سے لڑائی کے لیے تیار ہونے والا, ہر جگہ پہ فساد پھیلانے والا, لوگوں میں نفرتیں پھیلانے والا, یہ سب اخلاق کے منافی اعمال ہیں. جو شخص ایسا کرتا ہے وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے, اور بد اخلاق جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں پہنچ سکے گا قیامت والے دن. تو نمازیں پڑھیں, عبادتیں کریں, اچھی بات ہے, اپنے اخلاق پہ محنت کریں. اور اچھا اخلاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی نے مسکرا کے دیکھا تو میں نے بھی مسکرا کے دیکھ لیا. تم مجھے سلام کرو گے میں بھی تمہیں سلام کروں گا, تم میرے گھر آؤ گے میں بھی تمہارے گھر آؤں گا, تم مجھے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرو گے میں بھی تمہیں اچھے طریقے سے ٹریٹ کروں گا. یہ کوئی اخلاق نہیں ہے, یہ تو ایکول ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, جو جیسا کر رہا ہے ویسے ہی کر رہا ہے. اچھا اخلاق کیا پتہ لگتا ہے؟ اچھا اخلاق وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو گالی دے آپ اس کو معاف کر دیں, کوئی آپ کی عزت کے اوپر الفاظ اٹھائے آپ اس کی عزت سے نہ کھیلیں, کوئی آپ کے اوپر چیخے پکارے آپ خاموشی اختیار کریں, کوئی آپ کے ساتھ تعلق نہ رکھے آپ تعلق رکھیں, کوئی آپ کو نقصان پہنچائے آپ اس کے بدلے میں اس کو نفع پہنچائیں, کوئی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے آپ اس کی بھلائی سوچیں. یہ اخلاق ہے. یہ چیز تھی جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی نظر آتی تھی. آپ نے تو دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا. فتح مکہ بہت بڑا ایونٹ ہوا, واپس جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے انٹر ہو رہے تھے, لیکن وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ٹارچر دیا,
اور آپ کو جو ہے ایموشنلی ٹارچر دیا, فزیکلی ٹارچر دیا, اور فائنینشلی جو ہے وہ نقصان دیا, ہر طرح کے نقصان پہنچائے. آپ کے پاس پوری اتھارٹی تھی, آپ بڑے آرام سے ان تمام لوگوں کے سے بدلہ لے سکتے تھے. لیکن آپ جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ آپ اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور صرف دل کے اندر عاجزی نہیں بلکہ فزیکل پوسچر بھی آپ کا ایسا تھا کہ آپ نے بالکل سر یوں جھکایا ہوا تھا, اتنا جھکایا ہوا تھا کہ آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ آپ کی سواری کے کجاوے سے ٹچ ہو رہی تھی. یعنی اتنا زیادہ عاجزی کا اظہار کہ انسان کی اندر جو عاجزی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے, لیکن اس کی ریفلیکشن جو ہے انسان کے باڈی اور پوسچر کے اوپر بھی آتی ہے. آپ اس وقت بدلہ لے سکتے تھے, لیکن آپ اتنی عاجزی کے ساتھ انٹر, اور آپ نے جب وہ عام معافی کا جو اعلان کیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. صرف چند لوگ تھے جو بالکل ہی جنہیں آپ کہہ لیں گے حد سے ہی تجاوز کر دیا تھا, وہ بالکل سیدھا چند گنے چنے افراد تھے. اس کے علاوہ زیادہ تر کو کیا کیا آپ نے, معاف کر دیا. اور یہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, یہ نقصان جو پہنچا تھا, پورا شہر سے ہجرت کر جانا, مطلب آپ سوچیں کہ اتنا مشکل کہ آپ ایک جب زندگی گزار رہے ہیں اور اچانک آپ کے گھر کے باہر ایسی سچویشن ہو جائے, لوگ آپ کے ٹارچر کرنا شروع کریں, آپ وہاں پہ آپ کو گالیاں دیں, آپ کو برا بھلا کہیں, اور آپ جب نکلیں تب مشکل, آپ کے بچوں کے لیے مشکل, ہر چیز آپ کے لیے مشکل ہو جائے, یہاں تک کہ آپ مجبور ہو جائیں اپنے اس جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ جانے کے لیے, تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کیا, ہمارے اخلاق کے کیا حالات ہیں, ذرا اپنا سیلف چیک کرنا چاہیے ہمیں. ایک ذرا سا کوئی بندہ آ کے آپ کو یہ کہہ دینا کہ یار تمہارے اندر تمیز ہی نہیں ہے, بڑے بدتمیز انسان ہو تم, کوئی اتنا کہہ دے, اس کے بعد اپنا ری ایکشن دیکھیں. اخلاق کا ٹیسٹ لینا ہے نا, میں تو بلکہ کبھی کبھی جب فیس بک کے اوپر کمنٹس ہوتے ہیں, وہ میرے بھی اخلاق کا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا کمنٹ آتا ہے بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا رپلائی کروں, لیکن کیا ہے, اگر گندگی کا جواب گندگی سے دیں گے تو کیا گندگی ختم ہو جائے گی؟ آگ کا جواب آگ سے دیں گے تو کیا امن کی کیفیت ہوگی؟ لڑائی کا جواب لڑائی سے دیں گے تو کیا لوگوں کے اندر محبت پیدا ہوگی؟ اصل اخلاق تو یہی ہے کہ اپنے اندر صبر پیدا کیا جائے, اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو جو ہے وہ برائی کا جواب برائی سے دینے سے روکا جائے. اور یہ یاد رکھیں, حدیث واپس آ رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے قیامت والے دن, خالی خواہشات, دعائیں اور امیدیں لے کے مت جائیں. محنت کریں, اپنے اوپر قابو کریں, کوئی تنقید کرے چھوڑ دیں, کوئی گالی دے اگنور کر دیں, کوئی آپ کو برا بھلا کہے forget it, leave it. یہ پریکٹس کریں, اپنے اخلاق بہتر بنائیں. اچھے اخلاق والوں کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. اس سے متعلق پورا ایک لیکچر بھی ہے, وہ آپ کو یوٹیوب پہ آپ جائیں گے تو ہماری پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گا, تو وہ بھی سنیں, تاکہ ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے. خاص طور پہ جب میں اپنے ملک میں پاکستان میں حالات دیکھتا ہوں تو واللہ میرا دل بڑا دکھتا ہے کہ جس قدر شدت ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو چکی ہے, چاہے دینی حلقے ہوں یا بغیر دین کے والے حلقے ہوں, اتنی انا, اتنا تکبر, اتنی خود پسندی, اتنی بد اخلاقی, اتنی اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو ہر بندہ یا اکثریت لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے, اور ہم سارے جنت کے لیے انتظار کرے بیٹھے ہیں. سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, سارے سنتوں کے اوپر, چھوٹی سی چھوٹی سنت کے اوپر بھی اتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ بھائی جو آپ کا کرتا ہوتا ہے اس کی جو سلیوز ہوتی ہیں, اس سلیو کی لینتھ میں بھی ہڈی سے آدھا انچ اوپر ہونا چاہیے. اس حد تک ہم سنت کو فالو کرنے کا شو کرتے ہیں, اور اخلاق جیسی بڑی اعلیٰ سنت کو بالکل ہم نے بھولا ہوا. تو قیامت والے دن کیا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آئیں گے, چاہے بڑی لمبی داڑھی ہو, چاہے امامہ بہت بڑا باندھا ہو, چاہے آپ بڑے بزنس ٹائکون ہوں, چاہے کسی کمپنی کے سی او ہیں, کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قرب نہیں مل سکتا. اس لیے وقت اللہ نے دیا ہے, اس دن عزت چاہیے, تو یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اپنے اوپر محنت کریں تاکہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں اچھے اخلاق والے لوگوں میں شامل فرمائے. تو آج کے لیے یہ 9 پوائنٹس ہیں, انشاءاللہ پارٹ 2 میں پھر ہم لوگ جو ہے وہ باقی پوائنٹس کو جو ڈسکس کریں گے. اچھا جی, کوئی کویشچن اگر آپ کے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو کوئکلی مینشن کر دیجیے انشاءاللہ.
اچھا جی، تو اچھا جی ٹاپک، اچھا کوشچن کیا ہے جی؟ اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے مگر انسان دوسرے انسان کی ذرا سی غلطی پکڑ کر زندگی اجیرن کر دیتا ہے۔ جی یہی میں نے ابھی آخری جو پوائنٹ اخلاق سے متعلق یہ بیان کیا وہ یہی ہے کہ بہت بڑی زیادتی ہے اس اعتبار سے کہ ہم لوگ اخلاقی طور پہ اتنے گر چکے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہمیں بالکل خیال ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو علم کی کمی، علم نہیں ہے، دوسرا ماحول ایسا ملا کہ اس ماحول میں جب ہر دوسرا بندہ ہی بد اخلاق ہوگا تو اچھا اخلاق کہاں سے آئے گا؟ اور یہ انسانی فطرت ہے، انسان جس قسم کے ماحول میں رہتا ہے اس کی پرسنالٹی ویسے ہی بن جاتی ہے۔ آپ اچھے خاصے انسان کو جس کا اخلاق اچھا تھا، آپ کچھ دنوں کے لیے بد اخلاق لوگوں میں چھوڑ دیں اسے، آپ چند دنوں کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ اس انسان کا اخلاق کا بھی بڑا غرق ہو گیا۔ اور یہی چیز ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ ایک جہاں پہ آپ جائیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی لڑائی جھگڑے، اور میں کبھی کبھی ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ اپنے چینلز چلانے کے لیے مونیٹائز کیے ہوئے ہیں، پیسے کمانے ہیں، ڈالرز لینے ہیں، اس چند ٹکوں کی خاطر سوشل میڈیا کے اوپر ایسے چینلز بنائے ہوئے ہیں جن کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کی عزتوں کی ہم نے دھجیاں اڑانی ہیں۔ نام کیا دیا جاتا ہے؟ ہم حقائق سامنے لے کے آ رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو اصلی روپ دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے جو تو بد اخلاقی اور نفرت آپ پھیلا رہے ہیں، اس دن سے ڈریں جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اصلی روپ قیامت والے دن لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے اس پوائنٹ کے اوپر بھی کہ ایسے لوگ جو ہیں جو کہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ جو چند روپوں کی خاطر عزتوں سے کھیلتے ہیں، خاندانوں کے اندر یہ مسئلے ہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کی ایک غلطی کو معاف کریں، کیونکہ یاد رکھیے سچی توبہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کا بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ یہ ایٹیچیوڈ اور رویہ رکھتے ہیں کہ نہیں جی اس نے چونکہ 1978 کے اندر یہ گناہ کیا تھا اس کی تو بخشش ہی نہیں ہے، تو تیار ہو جائیں اپنے اس عمل کے اوپر کہ پتہ نہیں اب آپ کی بخشش ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے والے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ سچی توبہ انسان کو کبیرہ گناہوں سے بھی کیا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا توبہ کرنے کے بارے میں؟ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ اللہ نے اس آیت سے پہلے جو پیچھے کانٹیکسٹ ہے وہ 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، زنا کا قتل کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا، اور شرک کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا اور زنا کا ذکر کیا۔ 3 بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر ہیں۔ ان گناہوں میں سے بھی کسی نے اگر کوئی گناہ کیا تو اللہ کہتا ہے اگر وہ سچی توبہ کرے گا اور توبہ کر کے ایمان لے آئے گا اور نیک اعمال کرنا شروع کر دے گا تو میں نہ صرف اس کو معاف کروں گا بلکہ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں نیکی لکھ دوں گا۔ تو جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ توبہ کے نتیجے میں یہ معاملہ کر رہا ہے، ہمارے پاس کیا رائٹ ہے کہ ہم بیٹھ کے ایسے شخص کے گناہوں کا تذکرہ کرتے رہیں اور اس کی بات کو پکڑ کے بیٹھے رہیں کیونکہ تم نے فلاں ٹائم پہ یہ گناہ کیا تھا، ہم تو تمہیں نہیں بخشیں گے۔ تم لوگوں کو نہیں بخشو گے تو یاد رکھو پھر اللہ بھی تمہیں نہیں بخشے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، اور فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان والا تم پہ رحم کرے تم زمین والوں پہ رحم کرو۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ زمین والوں پہ رحم نہیں کرتے، دل نرم نہیں کرتے، معاف کرنا نہیں سیکھتے تو پھر اپنی خیر بنائیں، کیونکہ جو شخص لوگوں کے معاف کرنا نہیں سیکھتا اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ جس کو آپ پکڑ کے بیٹھے ہوئے وہ شخص تو توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آیا، نیک اعمال شروع کر دی، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، وہ تو اللہ کے قریب ہو گیا، اور آپ اپنی خوش فہمی کے اندر ہی کہ جی ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تو آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے، پتہ لگے آپ ہی کی پکڑ ہو جائے۔ تو بہت فکر کی بات ہے کہ ہر انسان کو اپنے گہریوان میں جھانکنا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہوں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے علاوہ سارے گناہ گار ہیں، اسی وجہ سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی۔ جس معاشرے میں لوگ یہ سمجھے، ہر بندہ یہ سوچے کہ میں ٹھیک ہوں
تو پھر سارے غلط ہو گئے. اور جس معاشرے میں ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں غلط ہو سکتا ہوں, مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے, تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے. صحابہ کیوں جو ایک سے ایک ہیرا تھا, اس کی وجہ یہی تھی کہ صحابہ میں سے ہر صحابی کو رضوان علیہ مجمعین, ہر صحابی کو یہ فکر ہوتی تھی کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں, اپنا تزکیہ, اپنی اصلاح, میرا تعلق اللہ سے ٹھیک ہو, میں نہ پکڑا جاؤں. اور اس فکر کے اندر وہ ہر ایک کے ساتھ ایسے معاملات کرتے تھے کہ اگر غلطی ہوئی تو معاف کیا, کوئی مشکل میں تو اس کی مدد کی, کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اگنور کیا. یہ سب کیوں تھی؟ کیونکہ ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے. ہم اپنی آخرت کے جنت کے سرٹیفکیٹ لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری نظر میں ہر دوسرا بندہ جہنمی ہوتا ہے. تو جو لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اس معاشرے کے اندر کبھی بھی خیر نہیں آ سکتی, کبھی بھلائی نہیں آ سکتی, کبھی محبت نہیں آ سکتی, کبھی امن نہیں آ سکتا. اس معاشرے کے اندر ہمیشہ فساد ہی رہے گا. جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی عزت نہ کریں, ایک دوسرے کو معاف نہ کریں, ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر نہ کریں, ایسے معاشرے میں کبھی بھی خیر و بھلائی نہیں آئے گی. اگر اپنے معاشرے کو بہتری چاہتی ہیں تو لوگوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے, گالیاں دینے کے بجائے اپنی اصلاح شروع کریں. جب آپ سب اپنی اصلاح کریں گے, میں اپنی اصلاح کروں گا, تو انشاءاللہ ہمارا سارا معاشرہ جو بہتر ہو جائے گا. اچھا جی, اوکے جی, بات نہیں مانتے. اچھا جی, کوشچنس تو کافی سارے ہیں. I'm just trying to pick up جو ریلیونٹ ہے. جی نماز سے ریلیٹڈ کوشچن, یہ ٹاپک کا نہیں ہے. I'll just skip this one. اوکے جی, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کون سا اور کوشچن ہے؟ اچھا جی, یہ بھی نماز سے ریلیٹڈ ہے. بھائی دعوت دینے کی پاس میں پی آر لے کے مرتے اور بعد نہ. جی کافی, اگر کسی اپنے نے ہمارے سے دوریاں بنا لی ہوں, اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور جو انسان تکبر میں رہتا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا انسان ہے. اگر وہ انسان کوئی آپ کا قریبی جاننے والا ہے اور رشتہ داروں میں سے بہت قریبی جاننے والا ہے, تو اس صورت میں ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے تعلق توڑ بھی دیتا ہے تو ہم نے اپنی طرف سے تعلق نہیں توڑنا. آپ حتی الامکان کوشش کرتے رہیں کہ آپ اپنا تعلق اس سے رکھیں. وقتاً فوقتاً آپ اس کو سلام بھیج دیں, آپ اس کے حال احوال پوچھ لیں, تاکہ آپ کے اینڈ کی جو چیزیں وہ پوری ہو جائیں. اب آپ کو رپلائی نہیں آ رہا, کوئی بات نہیں, نہیں ہے, خیر ہے. آپ نے یہ اللہ کو دکھانا ہے کہ یا اللہ دیکھیں اس بندے نے میرے سے تعلق کاٹا ہے, میں نے نہیں کاٹا. اپنی سائڈ کلیئر رکھیں. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بس اب ہم نے ایک دو تعلق کاٹ لیا تو کاٹ لیا. یاد رکھیں کہ قطع رحمی کرنے والا وہ انسان ہے کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی خیر نہیں ہے. صلہ رحمی والے لوگوں کے لیے بہت سارے فضائل ہیں کہ جو لوگ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے ان کے رزق میں برکت دیتا ہے. اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں. لیکن جو قطع رحمی کرنے والے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ جو تعلقات کو کاٹتے ہیں اللہ ان کو کاٹ دیتا ہے, وہ اللہ کی رحمت سے دور چلے جاتے ہیں. تو یہ اس شخص کو فکر کرنی چاہیے کہ جس نے یہ کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ بڑا کامن ہے ہمارے معاشرے میں, بات نہیں ہوتی, آج کے وقت تم ہمارے سے بات نہیں کرو گے, نہ ہمارے گھر آنا, سارا کٹ آف کر دیا. تو قطع رحمی کرنے والے کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں. تو کیا ہے کہ ہمیں آپ اپنا کام پورا کرتے رہیں. قریبی انسان ہے, قریبی جاننے والا ہے, تو اس کے ساتھ آپ اپنا تعلق رکھیں. ٹائم ٹو ٹائم آپ اپنی سلام دعا کرتے رہیں. باقی اگر وہ رپلائی نہیں کرتا تو وہ جانے اور اللہ جانے. ہم سب کو یہ فکر کرنی ہے, ہم اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ اپنے اینڈ کی چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک رکھیں. اچھا جی, ایک کوشچن اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ پھر. اوکے جی,
کیا اپنے حق کے لیے والدین سے آرگیو کر سکتے ہیں؟ بڑا ہی آپ سمجھ لیں کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے والا، کیونکہ یہ وہ ایشو ہے جو کہ میرے پاس بہت سارے میسیج آتے ہیں ینگسٹرز کے اسپیشلی، اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ میرا یہ حق تھا، والدین یہ کہتے نہیں جی ہمارا حکم ہے، تو یہ حکم کا مقابلہ جو ہے وہ حق کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ والدین کے ساتھ آپ کسی صورت میں بھی بحث و مباحثہ کرنا، ان سے آرگیومنٹس کرنا، ایگریسو ہونا، ان کی عزت نہ کرنا، آوازیں بلند کرنا، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ وبالوالدین احسانا، ہم نے ہر حال میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، تو بحیثیت اولاد ہم نے ان کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے۔ البتہ آپ کے جو حقوق ہیں، پہلی بات آپ یہ ویریفائی کرائیں کہ جس کو آپ حق سمجھ رہے ہیں واقعی آپ کا حق ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ میری جو خواہش ہے اس لیے میرا حق ہے، تو ہر خواہش لازمی نہیں ہے کہ وہ حق ہو، لیکن بہرحال آپ اہل علم سے پتہ کر لیں جی یہ جو چیز میں چاہ رہا ہوں تو کیا یہ میرا حق ہے کہ نہیں ہے، تو حق کا پہلے پتہ کرا لیں۔ ہاں، اب اگر آپ کا حق ہے تو پھر آپ اپنے والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان سے بات کریں اور ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں جی میرا یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میری ایک جائز خواہش ہے، آپ اس کو کنسیڈر کریں، اس میں یہ بینیفٹس ہیں، یہ فوائد ہیں، اور آرام سے نرمی سے منانے کی کوشش کریں۔ اب میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے پیرنٹس والی جو سائیڈ ہے یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو نا ہمارا غلام ہے۔ میں معذرت سے بتا رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے پاس جو بہت سارے ینگسٹرز کے میسیج آتے ہیں اور وہ جس قسم کی سچویشنز بتاتے ہیں اس سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کچھ چل رہا ہے، اور جو واقعی ان کے حقوق ہوتے ہیں لیکن ان کے والدین ان کے بیسک حقوق بھی پورے نہیں کرتے، لیکن وہ ان ریٹرن یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں اگر ہم اس کو کہیں کہ بیٹا 3 گھنٹے تو کھڑا رہے تو کھڑا رہے، اب تو 2 گھنٹے بیٹھے گا تو بیٹھا رہے، ہمارے زبان سے ایک لفظ نکلے اور ہمارے بچے جو ہے وہ ہماری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن والدین اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ کبھی کتاب کھول کے کسی علم والے کے پاس جا کے بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ جی ہمیں بتائیں کہ ہمارے بچوں کے حقوق کیا ہیں۔ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن ہماری پکڑ ہو جائے۔ ہم بچوں سے تو حقوق پورے کراتے رہے اپنے، اور عین ممکن ہے کیونکہ والدین کے حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ بات ہوتی ہے کہ والدین کو یہ پتا میرے کون کون سے حق ہیں، اور بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ والدین کے کون کون سے حق ہیں، تو بچے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اکثر یہ جگہ میں بات کر رہا ہوں، پرابلم کیا ہے کہ بچوں کے حقوق کے بارے میں بات ہی کم ہوتی ہے، تو والدین سمجھتے ہیں بس صرف ہمارے حقوق ہیں، بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جس طریقے سے آپ کے بچوں کے اوپر آپ کا حق ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ کے بچوں کے لیے لازمی ہے کہ والدین کے حقوق پورے کرنے ہیں، اسی طریقے سے والدین کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اگر وہ کسی جائز چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو اس کا حق ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کے حق کو مار کے صرف اس وجہ سے کہ ہم تمہارے والدین ہیں جو مرضی کر لیں۔ آپ اس کو آپشنز دیجئے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، یہ بہت کلاسیکل ایشو ہے ینگسٹرز کا، اسی لیے میں اسی کو ایگزامپل بنا رہا ہوں۔ اب ایک نوجوان وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی ایج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لڑکا ہے، ینگ ہے، اب ایج ہو گئی ہے، اس نے اپنی ماسٹرز ڈگری کر لی ہے، وہ اس کی جاب سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے شادی کرنی ہے، یہ بھی ہم سائیڈ پہ کر لیتے ہیں کہ پسند کیا یا کہ نہیں کیا، شادی کرنی ہے۔ تو شادی کرنا بچے کا کیا ہے؟ وہ حق ہے، اور شادی کے معاملے میں والدین کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کی ینگ ایج میں شادیاں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہا کہ جو نوجوان بھی اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ شادی نکاح کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لازمی نکاح کرے۔ یعنی جو نوجوان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اب کمائی بھی کر رہا ہے، رسپانسبل بھی ہو گیا ہے، جاب بھی چل رہی ہے، اور وہ اپنی آنے والی جو بیوی یا اس کا خرچہ وہ سب چیزیں بیلنس کر سکتا ہے، تو آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پتر 30 سال دا ہوئیں گا پھر کریں گے، تیرے اوپر ہم نے لاکھوں روپیہ لگایا اور آتے تیری بیوی عیاشی کرنا شروع کر دے۔ اتنی چھوٹی سوچ کے ساتھ کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم نے تم پہ لگایا، ابھی تو ہم نے انجوائے کرنا تھا،
ہم انجوائے نہ کریں تو نہیں آ کے ہمارے گھر میں انجوائے کرنا شروع کر دیں. تو جو والدین اتنی چھوٹی سوچ کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, یاد رکھیں ان کے بچے دل سے کبھی ان کی عزت نہیں کریں گے. ہاں مجبوری میں عزت کر دیں گے, ہاں کیوں کرنا ہے جی سر, میں کیا کروں, مجبوری ہے, والدین ہے بس. تو کیا فائدہ ایسی عزت کروانے کا یا ایسے حقوق پورے کروانے کا جس کی وجہ سے دل میں اس کے لیے آپ کی عزت نہیں ہے. بحیثیت والدین میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں خود بھی ایک والد ہوں, اس لیے میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرا رہا ہوں, کوئی اس چیز کو برا نہیں سمجھے, کہ اپنے بچوں کو ایسے ٹریٹ کریں کہ وہ دل سے آپ کی رسپیکٹ کریں. اور جب بھی اپنے بچوں کے اوپر خرچ کریں تو یہ سوچ کے مت خرچ کریں کہ میں نے اس سے کل کو واپس لینا ہے. والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے. اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا, ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہمیں تیرے علاوہ کسی اور سے کوئی امید نہ ہو. اس طریقے سے اپنی بھی گرومنگ کریں اور بچوں کی بھی کریں. تو بہرحال بچوں کے لیے اگر آپ کا حق بھی ہے, اپنے والدین کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ بات کریں, آرگیو نہیں کریں. اگر آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی, اپنے کسی اور بڑے کو انوالو کریں جو آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہو اور وہ ان کو سمجھا سکتا ہو. تو نرمی کے ساتھ, تھوڑے صبر کے ساتھ, جلد بازی نہ کریں. بہت سے نوجوانوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی خواہش یا اپنی حق پورا کرانا, آج ہی پورا کرانا ہے. اگر آج بات نہیں سمجھ آ رہی ان کو چھوڑ دیں, give them some time, ان کو بھی سوچنے دیں. ہیومن سائیکالوجی بھی ہے, کیا کہتی ہے کہ کبھی کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ چاہے وہ پیرنٹس ہوں کوئی بھی ہوں, آپ کسی آرگیومنٹ میں آ گئے نا, بات اگر آرگیومنٹ والے موڈ میں آ گئی تو یاد رکھیں کہ اس وقت ڈیسیژن ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان اس آرگیومنٹ کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. آپ بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں گے, پیرنٹس بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں گے, اور جہاں پہ ایگوز انوالو ہو جاتی ہیں تو ہماری تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ میری ایگو کا مسئلہ ہو رہا ہے یا کہ حق کی بات ہو رہی ہے. جہاں ایگو انوالو ہو جاتی ہے وہاں پہ انسان حق کو بھی ٹھکرا دیتا ہے. تو اگر ایسی سچویشن آ گئی ہے تو اس وقت ٹائم دے دیں, ریلیکس ہو جائیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو مدعا ہے, جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ اس کو آرام سے اپنے پیرنٹس تک اس کو بتا دیں اور ان کو یہ کہہ دیں ٹھیک ہے دیکھیے آپ دیکھ لیجئے, آپ آرام سے اس کے بارے میں سوچئے گا, اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو کسی سے پوچھ کے جو ہے وہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں, تاکہ حکمت کے ساتھ, صبر کے ساتھ, نرمی کے ساتھ جو چیز حاصل ہو سکتی ہے وہ سختی سے نہیں حاصل ہوتی. کہ حدیث شریف میں کیا پتہ لگتا ہے, جو چیز نرمی سے حاصل ہو سکتی ہے وہ سختی سے حاصل نہیں ہو سکتی. تو آپ اگر بچے ہوتے ہوئے سختی کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی دنیا کی جو خواہش ہے وہ بھی پوری نہ ہو, اور والدین کے ساتھ نافرمانی کے چکر میں آخرت بھی ہاتھ سے گئی. تو یہ ہم نہیں کرنا چاہتے. تو نرمی کے ساتھ کریں, لیکن میں والدین کو بھی کہتا ہوں برائے مہربانی اپنے بچوں کے حقوق سیکھیے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اب اس دور میں نہیں ہے کہ بچے کو پتا کچھ نہیں ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, بچوں کو پتا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ والدین وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں, والدین سیکھ نہیں رہے, ینگسٹرز جو ہیں وہ سیکھے چلے جا رہے ہیں, اور وہ جب اپنے پیرنٹس کے پاس جا کے بات کرتے ہیں تو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, بس ہم نے تمہیں کہہ دیا ہم تمہارے والدین ہیں, نہ کر دی تو نہ کر دیا. یہ کوئی جواب نہیں ہے. بحیثیت والدین ہمیں علم سیکھنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اگر یہ میں منع کر رہا ہوں تو اس کا ریزن کیا ہے, اور اگر میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں تو اس کا ریزن کیا ہے. اپنے بچوں کو اگر حکمت سے ٹریٹ کریں گے تو وہ آپ کی جو جائز ناجائز ہر چیز میں آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن اگر ہر چیز میں والدین جبر کریں گے, ہر چیز میں ضد بنا لیں گے, ہر چیز میں انا کا مسئلہ بنا لیں گے, تو یاد رکھیں آپ کے وہی بچے ہو سکتا ہے کہ آج وہ کمزور ہیں تو کچھ کر نہیں سکتے, عین ممکن ہے کہ جب ان کو تھوڑی سی طاقت ملے وہی بچے آپ کے خلاف ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے ان کے دل میں اپنی عزت اور عظمت نہیں پیدا کی. آپ نے ان کے دل میں صرف ایک ماسٹر اور مالک جیسا رول پلے کیا ہے کہ بھئی جب تک میری اتھارٹی ہے میں تمہیں کنٹرول کروں گا. تو یاد رکھیں جس دن ان کو کنٹرول مل جائے گا وہ آپ کو چھوڑ جائیں گے, کہ آپ کے ساتھ زیادتی کر جائیں گے, اور یہ ہم نہیں چاہتے اور یہ ہمیں نہیں کرنا. کہ ہم ایسا ایک ماحول کریٹ کریں کہ اپنے بچوں کی بھی تربیت اس طرح سے ہو کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, اللہ کا خوف ہو, اور آپ کی محبت اور عظمت, اور ان کو اپنے پیرنٹس ایک آئیڈیل کے طور پہ نظر آئیں, اور وہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ماحول کریٹ کریں کہ وہ آپ سے کھل کے اپنے پرابلمس ڈسکس کر سکیں. وہ جو پہلے ماحول, پہلے چیزیں ہوتی تھی, اب گون آر دا ٹائمز. اب وہ ٹائمز نہیں ہے کہ والدین جبرن اور اتھارٹیٹیولی بچے سے ہر کام کروا لیں. تو اس لیے ہے کہ دونوں اینڈس کے اوپر اس چیز کی ضرورت ہے.
بچے کو بھی میں نے بتا دیا کہ ان کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں پیرنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایسی سچویشن میں لائیں ہی نہیں کہ آپ کا اور ان کا آپس میں ایک بحث و مباحثہ والی سچویشن ہو. اگر اس کا جائز چیز وہ مانگ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کسی اہل علم سے پوچھیں کہ میرا بچہ اس چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کیا واقعی اس کا حق ہے؟ تو ٹھیک ہے، اس کا آپ اس کو حق ادا کریں. اور یہ آپ کے فرائض میں سے بھی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے جو ہے حقوق ادا کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، دین کی صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت والے دن ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ عزت والے ہوں اور وقار والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت والے دن اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.